बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखें। हमारे पास आज हिस्ट्री का लेक्चर 1 है। यूनिट 4 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यूनिट का टाइटल है क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सेटलमेंट। क्वेस्ट बोलते हैं जुस्तजू, पॉलिटिकल सियासी, सेटलमेंट इस्तेहकाम। हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एफर्ट्स थी पाकिस्तान को बनाने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द इमर्जिंग ऑफ पाकिस्तान, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह पॉलिटिकली सेटलमेंट्स क्रिएट की गई, पैदा की गई और किस तरह ये प्रोसीडिंग हुई। तो उसमें हम इस टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में पेज नंबर 38 पर आएँ। दिल्ली प्रपोज़ल से हम जो है वो हम इसको उठाएंगे। दिल्ली प्रपोज़ल इनको कहा जाता है, उर्दू में इसको दिल्ली तजावीज़ कहा जाता है या तजावीज़ दिल्ली कहा जाता है। इसको हम गौर से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। आफ्टर खिलाफत मूवमेंट स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज स्पीडेड अप। खिलाफत मूवमेंट के बाद जो आज़ादी की कोशिशें थीं वो तेज़ हो गई। मुस्लिम कंसीडर द सेपरेट इलेक्टोरेट नेसेसरी फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल। मुसलमान अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अलग से इलेक्टोरेट को ज़रूरी मान रहे थे। बड़ी शिद्दत से उनको फील हो रहा था कि इलेक्टोरेट जो है वो हमारा अलग होना चाहिए। दे डिमांडेड फॉर द प्रेजेंटेशन मोर देन देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ while Congress was opposing their demands. However, there were some leaders who wanted unity between both nations. पाकिस्तान के लिए ये अलग से जो स्ट्रेंथ थी उसके डिमांड्स तो ऑलरेडी ही थी। However, some leaders यानी कुछ लीडर ऐसे थे wanted unity between both nations, यानी उनमें कायदे-ए-आज़म में शुरू में शामिल थे जो ये चाहते थे कि हिंदू और जो मुसलमान हैं ये इकट्ठे रह कर स्ट्रगल करें, इंग्लिश से अंग्रेज़ से जो है वो फ्रीडम हासिल करें, लेकिन आपस में इकट्ठे रहें। तो ये भी उनके हक़ में थे। और इसी तरह बहुत सारे और लीडर्स भी थे जो डिमांड करते थे कि हमें इकट्ठे रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म वाज प्रोमिनेंट अमंग देम, उनमें सबसे नुमायाँ कायद-ए-आज़म ही थे। who wanted to remove difference among them, जो उनके दरमियान फ़र्क ख़त्म करना चाहते थे, so that they could struggle jointly to achieve independence, ताकि वो jointly स्ट्रगल कर सकें और इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें ब्रिटिश से। तो कायद-ए-आज़म भी उसके हक़ में थे। कांग्रेस वाज डिमांडिंग फ्राम मुस्लिम if they withdraw from separate electorate there all other demands would be accepted. कांग्रेस ये कहते थे कि अगर मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को छोड़ दें तो हम उनकी बाकी तमाम मुतालबात मान लेंगे। बस ये जो उनका सेपरेट इलेक्टोरेट है कि हम अलग नेशन हैं, हम एक अलग कौम हैं, अगर इस डिमांड को वो छोड़ दें तो उनकी बाकी तमाम डिमांड्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कांग्रेस का कहना था, जिसको कायद-ए-आज़म भी उस वक्त उसके हक़ में थे और कायद-ए-आज़म भी उसका साथ दे रहे थे। टू कंसीडर देयर अदर, कायद-ए-आज़म कन्वेंस्ड मीटिंग टू द मुस्लिम लीडर इन 1927 एट दिल्ली। दिल्ली में 1927 को मुसलमान लीडर से इसी सिलसिले में कायद-ए-आज़म मिलना चाहते थे। मीटिंग प्रिपेयर्ड फॉर पर्पस, उसमें कुछ प्रपोजल्स जो है वो तय की गई। कायद-ए-आज़म अनाउंस्ड दैट हिंदूज वर रेडी टू गिव द पॉलिटिकल प्रोटेक्शन टू द मुस्लिम्स, देन मुस्लिम कुड विथड्रॉ फ्रॉम देयर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। कायद-ए-आज़म ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अगर मुसलमानों के मुस्लिम्स को पॉलिटिकल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी दी जाए,
تو دین ہم جو ہے وہ اس سیپریٹ الیکٹوریٹ سے بھی الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں پولیٹیکلی سیکورٹی دی جائے۔ فالوئنگ آر سم پروونسز آف دلی پروپوزلز، تو جو دلی میں پروپوزلز کی دی گئیں اس میں سے چند ایک درج ذیل ہے جو کہ مین پوائنٹس ہیں جو رکھے گئے اس وقت کہ اگر پولیٹیکل سیکورٹی دی جائے ہمیں، ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ سے وڈرا کر لیں گے۔ وہ پوائنٹس کون سے تھے یہ ہائی لائٹ کریں آپ پیج نمبر 638 پر۔ نمبر 1، ٹو سیپریٹ سندھ فرام بمبئی، کہ جو بمبئی ہے اس کو سندھ سے الگ کیا جائے، کیونکہ اس ٹائم پر یہ سندھ کا ایریا بمبئی کے ساتھ اٹیچ تھا اور یہ ایک صوبہ تھا جس کا نام بمبئی تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ٹو امپلیمنٹ کانسٹیٹیوشنل ریفارم ان NWFP، NWFP میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جائیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائی جائیں۔ یاد رکھیں NWFP وہی ایریا ہے جو اس وقت KPK کہلاتا ہے، اس وقت اس کو NWFP کہا جاتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، یہ ہائی لائٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ بیکاز دیز آر ویری امپورٹنٹ، ٹو گیو ریپرزنٹیشن ٹو دا مسلمز ان پنجاب اینڈ بنگال اکارڈنگ ٹو دا ریشیو آف دیئر پاپولیشن۔ مسلمز کو پنجاب پروونس میں اور بنگال پروونس میں ان کی پاپولیشن ریشیو سے جو ہے ان کو نمائندگی دی جائے، ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے تاکہ وہ اپنے فریڈم کے لیے فائٹ کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ٹو گیو 1/3 ریپرزنٹیشن ٹو دا مسلم ان سینٹرل لیجسلیٹو کونسل، اور جو سینٹرل لیجسلیٹو کونسل ہے اس کے اندر مسلم کو 1/3 کا پاور دیا جائے، یعنی کم از کم تیسرا حصہ ضرور دیا جائے تاکہ قانون سازی کے عمل میں مسلمان شرکت کر سکیں۔ اب جب ہم ان دہلی پروپوزل کو جو ہے وہ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے، کہ اس سے قبل پروسیس میں تھی پولیٹیکل جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں، تو اور قائد اعظم جو ہے وہ کانگریس کا حصہ تھے اور وہ چاہ رہے تھے، ان کی آواز میں آواز ملا رہے تھے کہ اگر مسلمان اور کانگریس مل کر انگریز سے یا برٹش سے جو ہے وہ فریڈم حاصل کریں، آزادی حاصل کریں، تو یہ پاسبلٹیز ہیں۔ اب جب کانگریس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بڑی خطرناک تھی، کیونکہ اگر ہمیں الگ سے ووٹ دینے کا حق مل جاتا تو ہمیں تمام چیزوں کا الگ سے حق مل جاتا، ہماری جو ہے وہ ایگریکلچر، ہماری ایجوکیشن، ہماری جو سول سروس، ہمیں تمام شعبوں میں نمائندگی مل جاتی، اور یہ کانگریس یا ہندو کو کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ تو انہوں نے قائد اعظم کو قائل کیا کہ وہ مسلم لیڈرز کو جا کر اس بات پر قائل کریں کہ آپ مسلم الیکٹوریٹ کو چھوڑ دیں، اس کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیں، ہم باقی تمام مطالبات آپ کے مان لیں گے۔ اس چیز کو قائد اعظم باقی سربراہوں سے بات کرنے کے لیے دہلی میں جو ہے وہ انہوں نے میٹنگ طلب کی تمام مسلمان لیڈرز کو، اور وہاں پر ان لیڈرز کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے بعد یہ جو چند تجاویز تھے یہ طے کی گئیں، جو کہ 4 تھی، ٹوٹل 4 ہے نمبر میں۔ یہ تجاویز جو ہے واپس کانگریس کے سامنے رکھی گئیں، اور ان تجاویز کو دلی تجاویز کہا جاتا ہے، جو کہ قائد اعظم اور مسلمان لیڈرز نے رکھی۔ پہلی تھی ہمیں سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے، دوسرا NWFP میں قانونی اصلاحات کی جائیں، تیسرا جو ہے مسلم کو پنجاب اور بنگال میں آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے، اور چوتھا تھا کہ ہمیں جو قانون ساز اسمبلی ہے واقعی اس میں 1/3 یعنی تیسرا حصہ دیا جائے۔ جی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سائمن کمیشن۔ At the time of introducing the Government India Act 1990, the British government declared that a commission would be sent to the India after every 10 years to examine the effect of the operations of constitutional reform for India. 1990 میں جب یہ قانون بنایا گیا اور برٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اب جو سب کنٹیننٹ ہے اس کی الگ سے سیپریٹ لیگل جو ہے وہ
ایشوز کو ریزالو کیا جائے گا، تو وہاں پر ایک کمیشن مقرر کیا گیا جس کا پرپز یہ تھا کہ وہ 10 سال بعد انڈیا کا وزٹ کرے گا اور وہاں پہ دیکھے گا، چیک کرے گا کہ کس طرح ان چیزوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ In November 1927, British government appointed a commission under the chairmanship of Sir John Seaman to report on India's constitutional progress for the introduction reforms to India was including in the commission. Therefore, Congress and Muslim League boycotted the commission. Only Unionist Party Punjab and Muslim League Sir Shafi group support the commission. یہ جو سائمن کمیشن تھا اس کو تمام جو پارٹی سے انہوں نے ریجیکٹ کیا اور اس کی ایکسیپٹنس کے اگینسٹ ہو گیا۔ اب ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ اس کے اندر دراصل برٹش نے جو چینج سی ریفارمس تھی، لیگل ریفارمس تھی، انسٹیٹیوشنل ریفارمس تھی، وہ سب کے سب اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، جبکہ مسلمس کا ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں اس ایریے میں جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو لیگل انویسٹمنٹس ہیں، لیگل جو پروسیس ہے وہ ہمیں خود سے کرنے دیا جائے، جبکہ برطانیہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور انہوں نے کہا ہم اس کو 10 سال بعد خود چیک کیا کریں گے۔ اس وجہ سے اس کمیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا اور ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد پروسیڈنگ میں ہے نہرو رپورٹ۔ جیسا کہ نہرو رپورٹ کیا ہے، بیسیکلی قائد اعظم نے اور مسلم لیڈرز نے دہلی تجاویز پرپوز کی تھیں، اس کے آنسر میں، اس کے جواب میں ہندو نے جو ہے وہ نہرو کو اپنا ہیڈ بنا کر کچھ رپورٹ مرتب کی۔ انڈین ایکسیپٹڈ دا چیلنج اینڈ کالڈ این آل پارٹیز کانفرنس ایٹ دلی ان فروری 1928۔ 1927 کو دلی کے اندر جو ہے وہ دہلی تجاویز پیش کی گئی مسلمس کی طرف سے۔ 1927 کو 1928 کو انڈین ہندوز کی طرف سے جو ہے نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی۔ سو میٹنگ واز پوسٹ پون ٹو دا گیو چانس ٹو دا ایوری پارٹی ٹو ری تھنک اباؤٹ اٹس ورژن۔ Again, all parties conference was held at Bombay, in which the committee was constituted under the chairmanship of Motilal Nehru to repeat the report on the constitution forms in India. Only 2 Muslim members, Sir Ali Imran and Shuaib Qureshi, were included. The proposal of committee was known as Nehru report. تو نہرو نے جو رپورٹ اور تجویز پیش کی اس میں صرف 2 مسلمان ممبران موجود تھے، ایک کا نام سر علی عمران، دوسرے شعیب قریشی۔ یہ 2 لوگ تھے جو نہرو رپورٹ کا حصہ بنے اور اس میٹنگ میں شامل ہوئے اور اس کو ایکسیپٹ کیا، جبکہ باقی تمام مسلمز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس نہرو نے جو پوائنٹس سامنے رکھے تھے وہ یہ ہیں، ہائی لائٹ کیجئے ان کو، پیج نمبر 639۔ It did not provide separate electorate for any community۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو سپریٹ الیکٹوریٹ ہے وہ کسی بھی کمیونٹی کو پرووائڈ نہ کیے جائیں۔ It provide 1/4 seat for Muslim instead of 1/3 in Central Legislative Council۔ مسلمز نے دلی پروپوزل میں یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں 1/3 سینٹرل لیجسلیچر میں پورشن دیا جائے، جبکہ اس رپورٹ میں 1/4 ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ It did not provide principles of weightage of Muslims in the minority province۔ جبکہ اس رپورٹ میں مینورٹی انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان کو مینورٹی بیس پر ان کو صوبائی طور پر پاور نہیں دی جا رہی تھی۔ اب یہ تینوں پوائنٹ جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں مسلمز کے اگینسٹ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو اس کا بائیکاٹ کرنا پڑا۔ جب یہ بائیکاٹ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا نیکسٹ آخری ہیڈنگ ہے آج کے لیکچر کی، وہ ہے ریئیکشن آف دا مسلم لیگ، کہ مسلم لیگ نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا۔ ہندو مینٹیلٹی واز ایکسپوزڈ
as they were not ready to accommodate Muslim. ہندو کی ذہنیت سامنے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کو فائدہ نہیں دینا چاہتے تھے. These candidates were totally against the Muslim. یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے خلاف تھی. If they were accepted, اگر وہ اسے قبول کر لیتے, it was complete dominated by the Hindu over Muslim. تو ٹوٹلی ہندو جو ہے وہ مسلمانوں پر قابض ہو جاتے. So Muslim became united. تاہم مسلمان اکٹھے ہو گئے against نہرو رپورٹ. وہ نہرو رپورٹ کے خلاف ہوئے. All parties conference of Muslim parties was held. تمام مسلمان جماعتوں کی ایک کانفرنس بلائی گئی from December 31, 1928 کی 31 کو. And Delhi, in which قائد اعظم proposed 4 amendment in نہرو رپورٹ, جس میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ میں تبدیلی کا جو ہے وہ آئیڈیا دیا کہ ہمیں یہ رپورٹ قبول نہیں ہے, ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. Thus اس طرح قائد اعظم concluded that Hindu and Muslim could not work together and they go to a separate way. اور قائد اعظم نے یہ بھی طے کیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے کام نہیں کر سکتے اور انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا. دراصل یہاں سے قائد اعظم نے کانگریس کو بائے بائے کہا اور مسلم لیگ کی آغاز ہوا اور مسلم لیگ کو قائم کرنے کی طرف موو کیا. مسلم لیگ جو کہ قائم ہو چکی تھی, قائد اعظم نے جو ہے وہ کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کو جوائن کرنے کی جو ہے وہ پیش قدمی کی. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک تھا دلی پرپوزل, سائمن کمیشن اور نہرو رپورٹ. آپ کا ہوم ورک یہ ہے, ڈائری یہ ہے کہ آپ نے دلی پرپوزل اور نہرو رپورٹ کے جو 4 پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ان کو لرن کرنا ہے, ان کو رجسٹر پر نوٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کلوز ہوتا ہے. کل ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اور آج ہم نے پیج نمبر 38 39 کمپلیٹ کیا 14 پوائنٹ آف قائد اعظم سے اوپر تک. کل ہم انشاءاللہ قائد اعظم کے 14 نکات ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.